बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू द नेशनल नैरेटिव। अफ़गान तालिबान ने वादिय पंजशेर को भी मुकम्मल तौर पर फतह कर लिया है और उसका कंट्रोल अफ़गान तालिबान के हाथ में आ चुका है। अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद की ख़बरें यह है कि वो पंजशेर वैली से मफरूर हो चुके हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान के अंदर जो तालिबान के लिए पॉलिसी अपनाई जा रही है और अफ़गानिस्तान के तालिबान का हिंदुस्तान के ऊपर साइकोलॉजिकल फियर क्या है, ये जो सैयद अली गिलानी का विसाल हुआ है और साथ तालिबान की कश्मीर पॉलिसी क्या होगी, इस मौजू पे आज के वीलॉग में बात करेंगे। वादिय पंजशेर के अंदर तालिबान ने मुकम्मल तौर पे कंट्रोल हासिल कर लिया है। ये कंट्रोल हासिल करना इसलिए भी ज़रूरी था कि जितने भी एंटी तालिबान जितनी ताकतें थीं वो ये समझ रही थी कि शायद तालिबान को इधर से टफ़ टाइम दिया जाएगा। हिंदुस्तान, नेटो, अमेरिका वो अपनी तरफ से आखिरी हरबे के तौर पे ये पंजशेर वैली के अंदर अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह इनको इस्तेमाल करके अफ़गानिस्तान के अंदर एक बदअमनी बपा करना चाहते थे। और इस मकसद के लिए हिंदुस्तान ने पूरा ज़ोर लगाया है। जो हिंदुस्तान की ताजिकिस्तान के अंदर 2 मिलिट्री बेसिस हैं, फारखोर के अंदर और GMA के अंदर, उधर से उसने वेपन एमुनीशन पहुंचाने की भी कोशिश की है। और इसके अलावा अमेरिका ने और मगरबी दुनिया ने पूरा एक ज़ोर लगाया है कि आखिरी हरबे के तौर पे इनको तालिबान के सर पे सवार रखेंगे। क्योंकि जो वादिय पंजशेर है इसके मुतल्लिक ये बात है कि ये इसको तो रूसी भी फतह ना कर सके और तालिबान इसको किस तरह फतह कर सकेंगे, क्योंकि जब तालिबान की और जितने भी मिलिशियाज थी अफ़गान रशियन वॉर के बाद, वो जो एक सिविल वॉर चल रही थी, उस टाइम भी अहमद शाह मसूद जो थे वो इनविंसिबल थे। जो ये ताजिकिस्तान के लीडर थे, ताजिक लीडर थे इधर वादिय पंजशेर में। लेकिन अब की बार सूरत हाल मुख्तलिफ थी। अब तालिबान ने वाज़ेह पैगाम दे दिया था कि जो हमसाया मुल्क हमारे ख़िलाफ़ हमारे दुश्मनों को सपोर्ट करेगा तो वो हमारा एक दुश्मन कंसिडर होगा। तो इनको कौन सा हमसाया मुल्क लगता था अफ़गानिस्तान का? ताजिकिस्तान। तो ताजिकिस्तान को इन वन वे और दी अदर तालिबान ने इंटीमेट कर दिया था। इसके अलावा उधर इन्फ्लुएंस बनता है रशिया का, चाइना का, और रशिया और चाइना तो चाह रहे अफ़गानिस्तान के अंदर अमन आए, क्योंकि वो अफ़गानिस्तान को अभी अपने साथ मिलाकर पूरे के पूरे खित्ते को आगे लेके जाना चाहते हैं। एंटी वेस्ट और एंटी अमेरिका इस पूरे के पूरे खित्ते को उठाना चाहते हैं। और अगर इनको सपोर्ट नहीं आती ताजिकिस्तान के अंदर से, तो ये तो एक वैली है, एक नैरो वैली है कि जिसको सराउंड कर लिया जाए और इसकी इंसर्कलमेंट के बाद इनको चुन चुन के मारा जाए। और ये थोड़ी सी एक पॉपुलेशन है, 2 लाख की ये पॉपुलेशन है उधर जो मौजूद है, और सबसे छोटा ये सूबा है। तो इसके अंदर जितनी भी इन्होंने मुज़ाहमत की उसका कोई तालिबान के ऊपर इतना ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं आया, बल्कि उन्होंने ललकार के आगे इनको क्या कहते हैं उधर से भगा दिया है। और इस सूरत के अंदर लूज़र कौन हुआ? लूज़र अहमद मसूद हुआ और उसके साथ अमरुल्लाह सालेह भी हुआ। अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद, इसमें सबसे बड़ा लूज़र अगर कहें तो अहमद मसूद है। वो इसलिए कि इससे पहले वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बारगेनिंग पोजीशन में था। तालिबान ये कह रहे थे हम इसके साथ कोई ना कोई जो पावर शेयर है वो कर लेंगे, इसको कोई इम्पोर्टेंट पोजीशन दे देंगे सेटअप के अंदर। लेकिन वो जो दुश्मनाने तालिबान थे, वो नेटो, अमेरिका हो या इंडिया हो, उनके वो आप समझ लें कि एक धोखे में आ गया और उनकी बात में आके उसके अंदर ये जोम आ गया कि शायद पहले की तरह जैसे मेरा वालिद था वो अहमद शाह मसूद इनसे इनविंसिबल रहा है, शायद मैं भी इनसे इनविंसिबल रहूं। लेकिन अब के बार सूरत हाल मुख्तलिफ थी। अब के बार एक तालिबान की समझ लें यलगार थी। एक आम एक इस तरह बोली जाती है कि जी जैसे किसी चीज़ की हवा चल पड़े, ऐसे ही इसकी हवा चल पड़ी थी तालिबान की। पूरे का पूरा जो अफ़गानिस्तान है वो इनके सामने सरेंडर होता जा रहा था और पिछले 2-2.5 साल से सरेंडर करता जा रहा था पूरे का पूरा अफ़गानिस्तान। इसलिए जो दानिशमंदी थी वो तकाजा ये करती थी कि ये जो पंजशेर वैली के लोग हैं ये भी सरेंडर कर दें और जितना हिस्सा बनता था इससे ले लेते। जैसे गलती की है
ڈاکٹر اشرف غنی نے اسی طرح کی غلطی یہ کر گیا ہے احمد مسعود، اور اب کی بار ان کو کیا کہتے ہیں کہ اس میں کوئی معافی کی بات نہیں ہوگی، کیونکہ معافی کا ایک ٹائم تھا جب تک یہ لڑائی کیے بغیر سرنڈر کر دیتے، ہتھیار ڈال دیتے تو معافی تھی۔ اب چونکہ انہوں نے لڑائی کی ہے اور اس طریقے سے آپس میں پورا ایک آرمڈ کانفلکٹ ہوا ہے، لوگوں کی جانیں گئی ہیں، اس وجہ سے یہ طالبان نے ونس اگین اس کو فتح کر کے لیا ہے۔ اور یہ ایک اور بھی بات بہت واضح ہوگی، یہ جو لوگ بات کر رہے تھے کہ جی جو طالبان ہے ان کے سامنے جو افغان نیشنل آرمی ہے وہ لڑی نہیں ہے، تو ان کی کوئی آپس میں ڈیل تھی یا کوئی اس طرح کے جو مفروضے قائم کیے جا رہے تھے کہ جی طالبان کو اگر آگے سے ٹف ٹائم ملتا افغانی نیشنل فورسز سے تو وہ ان کو کافی آگے سے مارتے، تو وہ تو نہ مار سکے کیونکہ انہوں نے اندازہ کر لیا تھا اور انہوں نے دانشمندی کا مظاہرہ کیا ہے کہ ہمارے اندر سکت نہیں ہے ان واریر سے لڑنے کی، بیکاز ان کے سامنے نیٹو آئیس ہے، پوری دنیا کھڑی نہیں ہو سکی تو ہم کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ بات سمجھنی چاہیے تھی احمد مسعود کو، وہ نہیں سمجھا، اور یہ جو طالبان کے بارے میں ایک مفروضہ تھا کہ یہ لڑ نہیں سکتے اپنے لوگوں سے، انہوں نے اپنے لوگوں کو سے لڑ کے بھی دکھایا کہ ہم باہر والوں سے بھی لڑ سکتے ہیں اور اپنے ان لوگوں سے بھی لڑ سکتے ہیں کہ جو فتنہ اور فساد کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ فتنہ اور فساد یہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہے۔ کلام مجید کی کمانڈمنٹ کا مفہوم یہ ہے کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی زیادہ شدید ایک چیز ہے، تو انہوں نے یہ اس فتنے اور فساد کو ختم کیا اور کلیتاً بلا شرکت غیریہ پورے کے پورے افغانستان کے اوپر طالبان کا کنٹرول ہے، اور انہوں نے یہ چیز اسٹیبلش کر دی ہے کہ ہم نے کسی ڈائلاگ کے نتیجے کے اندر یہ چیز حاصل نہیں کی، کیونکہ دوحہ ڈائلاگ جتنا بھی ڈائلاگ ہوا ہے اس سلسلے میں وہ سارا فیل ہوا ہے۔ ڈائلاگ کا تو مطلب ادھر یہ تھا کہ بغیر کسی فائٹ کے، بغیر کسی وارفیئر کے پورے کا پورا جو افغانستان ہے اس کے اندر نیا سیٹ اپ کیسے لایا جا سکتا تھا، لیکن وہ نہ ہو سکا۔ طالبان نے ہر جگہ پہ جا کے لڑائی کی ہے، ساؤتھ آف طالبان ہو، سینٹر ہو، کندھار ہو، یہ ایسٹرن طالبان ہو، پاکستان والی سائڈ کا افغانستان ہو، یا یہ ناردرن ہو، تاجکستان والا، ازبکستان یا ترکمانستان والا، یہ ہر جگہ پہ انہوں نے لڑائی کر کے ہر چیز کو فتح کر کے پھر وہ افغانستان کے جو کیپٹل ہے ادھر وہ گئے ہیں 15 اگست 2021 کو، اور کابل کا فال ہوا ہے۔ لہٰذا یہ جتنی فتوحات حاصل کی ہیں وہ اپنی بلبوتے پہ حاصل کی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بات واضح کرتے چلے کہ جب اس طرح کا چھوٹا موٹا اگر ایلیمنٹ رہتا افغانستان کے اندر تو ادھر سے فتنہ پھوٹتا رہنا تھا۔ آپ پاکستان کی مثال لے لیں، پاکستان کے اندر جب یہ ٹیررزم تھی تو ٹیررسٹ جو تھے ساؤتھ اور نارتھ وزیرستان، اس کے علاوہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، یہ جو جتنی ہماری ٹرائبل بیلٹ ہے اس کی جو 7 ایجنسیز ہیں اور فاٹا اور پاٹا کے ایریاز میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ادھر سے بیٹھ کے پورے پاکستان کے اندر یہ ٹیررزم کرا رہے تھے، پورے پاکستان کی انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی ادھر بیٹھ کے۔ تو معاملہ یہ تھا کہ جو ریاست پاکستان تھی یہ سمجھی کہ جب تک یہ جو سینٹر ایپی سینٹر آف ٹیررزم ہے، یہ جو ایریاز ہیں ان کو دہشت گردی سے پاک نہیں کیا جائے گا، پورے پاکستان میں امن نہیں آ سکتا۔ تو لہٰذا افواج پاکستان اور ریاست پاکستان، حکومت پاکستان سب ایک پیج پہ آئیں اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ادھر سے ہم یہ دہشت گردی جو ہے اس کو ختم کریں گے، اور جب ادھر سے دہشت گردی ختم ہوگی تو پھر پورے ملک سے ختم ہوگی۔ تو پوری دنیا نے، پورے پاکستان نے دیکھا ہے کہ جب ادھر سے فاٹا پاٹا ساؤتھ نارتھ وزیرستان کے اندر سے دہشت گردی کی جڑیں کاٹی گئی ہیں، ان کے ایڈر، ایبیٹر، فیسیلیٹیٹرز اور سب کو مات دی گئی ہے، تو پھر پورے ملک کے اندر امن آیا ہے۔ تو یہی بات میں اس کو ایز اٹ از اس کی تطبیق کرتا ہوں۔ یہ تاجکستان یہ جو پنجشیر ویلی کے اندر، اگر پنجشیر ویلی کو یہ فتح نہ کرتے، ادھر جو جتنے اینٹی طالبان فورسز تھیں، اینٹی افغانستان فورسز تھیں، یا اینٹی ریجن اور اینٹی پاکستان فورسز تھیں، وہ ادھر آ کے بیٹھی رہتی، ان کو جتنے بھی چائنا، رشیا، پاکستان، افغانستان اور ریجن کے جتنے دشمن تھے، یہ دشمن امریکہ، اسرائیل اور ویسٹرن کنٹریز اور انڈیا تھا، یہ سارے دشمنوں نے ان ایلیمنٹس کو ادھر بیٹھے ویپن ایمونیشن سپورٹ اور ان کو انٹرنیشنل میڈیا پہ کوریج
اور یہ سارا انتظام و انصرام انہوں نے کرنا تھا، اور ادھر جو مٹھی بھر یہ جو ٹیررسٹ بیٹھے ہونے تھے، یہ جو فائٹرز بیٹھے ہونے تھے، انہوں نے افغانستان کے اندر ایک قیامت صغریٰ برپا کر دینی تھی مختلف طرح سے۔ وہ سوئسائڈ اٹیکس ہوتے، چھوٹے موٹے بلاسٹس ہوتے، کبھی کبھار یہ لڑائی کرتے۔ اس لڑائی کی مد میں انہوں نے یہ کیا کہنا تھا کہ افغانستان کے اندر ہم جو ہے ہم لیجیٹیمیٹ ایک قوت ہے، طالبان جو ہے وہ پورے افغانستان کا کنٹرول نہیں رکھتے۔ اس وجہ سے پھر ہونا یہ تھا کہ پورے کے پورے افغانستان کا ایک انٹرنیشنل امیج یہ جانا تھا کہ ابھی بھی افغانستان شورش زدہ ہے، اور افغانستان کے اندر یہ مسئلے مسائل ہیں۔ اور یہ بھی بہت قرین قیاس ہے کہ امراللہ صالح نے جیسے گورنمنٹ ان ایگزائل کا اعلان کیا تھا، اسی طرح امریکہ اس کی گورنمنٹ ان ایگزائل کو مان لیتا اور دوسری دنیا کے کچھ ممالک سے منوا لیتا، تو یہ طالبان کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا۔ اس لیے دو چیزیں تھیں، یا تو یہ پیسفل سرنڈر کرتے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ آ جائیں، ہم آپ کے ساتھ پاور شیئر کر لیں گے۔ اگر پیسفل سرنڈر نہیں کرنا تھا تو پھر دوسری آپشن یہ تھی کہ یہ ان سے لڑائی کی جائے، اس کے علاوہ تیسری تو آپشن بنتی نہیں ہے۔ تو پیسفل سرنڈر کے طرف تو وہ گئے نہیں، بہت ڈائلاگ کیا، یعنی طالبان کی جو بڑے امپورٹنٹ لیڈرز تھے انہوں نے جا کے بات کی، لیکن وہ نہیں سمجھے۔ وہ جو احمد مسعود ہے وہ یہ کہتا تھا یہ عبداللہ جو ہے یہ بیسیکلی تاجکس کا لیڈر نہیں ہے، لیڈر میں ہوں، میں احمد شاہ مسعود کا بیٹا ہوں، اس کو پاور دینے کی بجائے آپ مجھے پاور دیں۔ یعنی ان کا آپس کا بھی اختلاف تھا، لیکن طالبان یہ چاہتے تھے کہ عبداللہ کو بھی ہم oblige کرتے ہیں، آپ کو بھی اکوموڈیٹ کریں گے۔ اکوموڈیٹ کیسے کرنا ہے یہ دس از اپ ٹو اس، آپ ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کرا سکتے۔ تو یہ کچھ مسئلے مسائل تھے۔ دوسری طرف وہ لڑائی کی بھی بات کرتا تھا، ڈائلاگ کی بھی بات کرتا تھا، بیچ میں وہ خود کنفیوز تھا۔ اس کی کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے پھر یہ پنجشیر کو آخر کار فتح کر لیا گیا ہے، اور اس فتح کے بعد اسٹیبلش یہ بات ہوئی ہے کہ پورے جو 34 صوبے ہیں افغانستان کے اندر، ان 34 صوبوں کا کنٹرول ابھی افغانی طالبان کے پاس ہے۔ اور ناظرین ایک بات بہت واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی دینی تھی، کامیابی اس لیے دینی تھی کہ یہ تھوڑی سی قلیل تعداد میں اتنی بڑی کثیر تعداد سے لڑ بھڑے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جب آپ توبہ طائب ہوتے ہیں، اللہ کے حضور جتنے بھی آپ کے گناہ ہوتے ہیں ان کی معافی مانگتے ہیں اور جہاد کی طرف نکلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی معافی کو، آپ کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں اور پھر آپ کو فتح و کامیابی دیتے ہیں۔ اور ایک وہ بھی وقت تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ بتایا کہ تم میں سے ہر ایک بندہ 200 پہ بھاری ہوگا، تو اہل ایمان کہنے لگے کہ باری تعالیٰ ہم میں سے ایک بندہ 200 پہ بھاری، یہ کیسے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اوکے فائن، 200 نہیں تو تم میں سے ہر ایک بندہ 2 پہ بھاری ہوگا۔ اور یہ بات کرنے پہ کہ ہر مومن 2 پہ بھاری ہوگا، اس سے جو پہلی بات تھی اللہ تعالیٰ کی اس کی تنسیخ نہیں ہوتی۔ وہ جو کیڈر ہے، وہ جو ایک اللہ تعالیٰ نے آپشن تھی اللہ نے ایک ان کو ایک اوبلائج کیا تھا، وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ یعنی ان میں سے کچھ لوگ 200 پہ بھی بھاری ہوئے، کچھ 150 پہ، کچھ 100 پہ، اپنے حصہ بقدر جسہ، حصہ ایمان کے مطابق ان پہ وہ حاوی ہوتے رہے اور اللہ ان کو فتح دیتا رہا۔ اور جہاں تک طالبان کی بات ہے، یہ دائرہ اسلام سے یعنی اندر داخل ہو کے جو اسلام کا ایک لیول ہے، اس کے رینک سے بڑھ کر یہ ایمان کے درجے میں شامل ہو چکے۔ اور جب کوئی بھی شخص یا کوئی بھی گروہ ایمان کے درجے میں شامل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا پھر وعدہ ہے، اللہ اپنی رحمتیں برکتیں ان کے اوپر نازل کرتے ہیں۔ اور یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے اللہ تعالیٰ کی کمانڈمنٹ، اللہ تعالیٰ کا ایک کی بات اہل ایمان کے ساتھ ایک 200 پہ حاوی ہوگا، تو وہ آج بھی موجود ہے، کیونکہ یہ اہل ایمان کی اپنی ایک صورتحال ہے۔ جب وہ اس صورتحال کو پہنچتے ہیں، اس سچویشن پوزیشن پہ آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو برابر وہ چیزیں دیتے ہیں۔ تو کیا یہ جو 50-60 ہزار طالبان تھے، آپ ان میں سے کسی کو بھی لے لیں، ایک 2 پہ بھاری ہو یا ایک 10 پہ بھاری ہو یا ایک 20 پہ بھاری ہو، کیا ان میں سے کچھ ایک 50 پہ بھاری نہیں ہوں گے؟ چلو ایک کے برابر سمجھیں، آپ ایک کو 2 کے برابر سمجھیں، تو کچھ ان میں سے اتنے ہیوی ویٹ ہوں گے اپنے ایمانی درجہ پہ، اپنے تقویٰ پہ، طہارت پہ، اس منزل پہ پہنچے ہوئے ہوں گے کہ ایک بندہ کتنوں پہ بھاری ہوگا۔ پھر اگر آپ نے موازنہ کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے تعداد کا کہ ان کی تعداد کتنی تھی، ان کی کتنی تھی، تو آپ حساب کر کے دیکھ لیں۔
ان کی تعداد تھی صرف 50-60 ہزار، اور ان کی تعداد کتنی تھی؟ 1.5-2 لاکھ۔ اگر آپ 50-60 ہزار کو کچھ کو بیچ میں کچھ ہزار کو 2000 کو بھی 5 سے ضرب دے لیں، 10 سے ضرب دے لیں، تو ان کی تعداد تو بہت بڑھ جاتی ہے۔ اس کے اوپر اللہ کی پھر برکت آتی ہے، کیونکہ معاملہ صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ نے توبہ طائب ہونا ہوتا ہے، وہ ایک سچویشن پیدا کرنی ہوتی ہے۔ جب آپ اس پوزیشن میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی جو برکتیں شامل حال ہو جاتی ہیں۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو گردوں سے اتر سکتے ہیں آج بھی کتار اندر کتار، تو فرشتے ایسے اترتے ہیں، اور یہ اللہ کی نصرت و کامیاب جو مدد ہے وہ اترتی ہوئی نظر آئی ہے کہ دنیا کی 48 فوجوں کو، دنیا کی اتنی زیادہ ٹرینڈ جو آرمی تھی ان کو شکست دی گئی ہے، اور افغانستان کی 3.5 لاکھ کم و بیش آرمی جو ہے، جن کے پاس دنیا کے سب سے جدید ویپنز تھے، جن کے ٹرینرز امریکنز اور انڈینز تھے، وہ بغیر لڑے جو ہے وہ آگے سے سرنڈر کرتے گئے۔ اور جو کامیابی ہے اور جو نصرت ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہے وہ کیسے آتی ہے؟ ایسے ہی آتی ہے، اور ہم نے اپنے سر کی آنکھوں سے یہ دیکھی ہے، اور زک پہنچی ہے پورے کے پورے عالم کفر کو، امریکہ کو۔ اور کل یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے ڈیفنس منسٹر آف انگلینڈ نے کہ افغانستان کے اندر جو امریکہ کی شکست ہوئی ہے، اس شکست نے ابھی ثابت کر دیا ہے کہ اب سے آن ورڈز امریکہ جو ہے وہ کوئی سپر پاور نہیں رہا۔ Now onwards Americans are no superpowers because they have been smashed with a humiliating defeat in Afghanistan۔ اور پوری دنیا کے کونے گوشے سے یہی صدائیں آ رہی ہیں کہ ان کو بہت زیادہ ہیوملیٹنگ ڈیفیٹ ہوئی ہے، اور یہ طالبان کی افغانستان کے اندر جو لڑائی تھی، جو 9/11 2001 کے شروع ہوئی تھی، اور اس کی تکمیل ہوئی تھی 15 اگست 2021 کو فال آف کابل پہ، اور یہ پھر آخری جو فوجی نکلا ہے 31 اگست 2021 کو، اس کے وقت یہ یوم تشکر، یوم نجات منایا گیا ہے۔ اور کل جب یہ فتح ہوتا ہے، یہ جو فال ہوتی ہے اس کی پنشیر کی، اس کے بعد یعنی مکمل کامیابی مل گئی، یعنی تکمیل ہو گئی، پورے کے پورے افغانستان کا کنٹرول طالبان نے سنبھال لیا۔ تو یہ اللہ کا کرم ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کرم ایسے ہی اہل ایمان پہ ہوتا ہے، اور یہ چونکہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے وعدے سچ ہوتے ہیں۔ اللہ نے مومنوں کو، اپنے بندوں کو ادھر افغانستان کے اندر فتح کامیابی دی ہے۔ ابھی ان کا ٹیسٹ ہے کہ وہ کس طرح کی اچھی حکومت بناتے ہیں، کس طرح کی گورننس کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو پروف کر کے کیسے دکھاتے ہیں۔ اپ ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔